अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि नवाज़ शरीफ की फिर पाकिस्तानी अवाम के सामने ड्रामेबाज़ी और गलत बयानी। आज नवाज़ शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही पुराना रोना रोया जो वो अक्सर रोते हैं जब भी मीडिया के सामने आते हैं। उनकी हुकूमत को कायम हुए 6 महीने हो चुके हैं और 7वें महीने में वो नमूदार हुए हैं और नमूदार होकर उन्होंने अपनी बेटी मरियम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रही है और मतलब जितनी उनसे तारीफ़ें हो सकती थी उन्होंने की, मगर उन्हें ये पता नहीं था, उन्हें ये याद नहीं रहा कि इस मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से पंजाब की आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। मरियम नवाज़ भी बिल्कुल वालिदे मोहतरम की तरह काबिल है कि वो भी बग़ैर पर्ची के कुछ कह भी नहीं सकती, और अफसोस की बात यह है कि पर्ची देख कर भी ठीक से नहीं पढ़ा जाता इनसे। वो 14 अगस्त की वीडियो आपके सामने है और उस पर मुझे याद आ गया कि इनकी हमदर्द शम्मा जुनेजो ने कहा है कि मरियम नवाज़ के कैमरामैन ने मरियम नवाज़ से दोस्ती नहीं, वफ़ादारी नहीं, बल्कि दुश्मनी की है, क्योंकि उसने इस तरह से क्लोज़ अप लिया है जो मरियम नवाज़ से एक लाइन नहीं लिखी जा रही थी कि 77वीं सालगिरह अब वो की उनसे नहीं लिखी जा रही थी, वो भी उस कैमरामैन ने वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। तो उनका कहना था कि मरियम नवाज़ को मेरा मशवरा है कि आप अपनी पूरी टिकटॉक की टीम को ही तब्दील कर दें, क्योंकि ये ज़्यादातर काम तो इनका टिकटॉक पर है। बहरहाल अब हम आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। नवाज़ शरीफ ने कहा कि फिर कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। उनका मज़ीद कहना था कि बड़ा अच्छा ज़माना था, 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थीं। आपने हंसना नहीं है, ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ जो नवाज़ शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप मुझे बताइए कि 2018 तक 17 में तो इनसे पाकिस्तान की जान छूटी, जो ये 35 साल से पाकिस्तान पर और पंजाब पर मुसल्लत हैं, उसका हिसाब कौन देगा। ये सिर्फ 3 साल 8 महीने की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे सारा मलबा डाल देते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ मियाँ साहब कि इमरान खान की हुकूमत अप्रैल 2022 में गई, आपको आपके भाई की हुकूमत को, आपकी बेटी की हुकूमत को, तकरीबन आपकी ही हुकूमत थी 28 महीने से। अब आप ऐसा कीजिए कि जो रेट 2022 में इमरान खान छोड़ कर गए थे, आप वही रेट दे दें। इमरान खान के दौर में बिजली 17 रुपए का यूनिट था, अब आपके भाई और आपकी हुकूमत ने 75 रुपए का यूनिट कर दिया है। आप किस मुंह से अवाम के सामने आते हैं और इस तरह के भाषण देकर जाते हैं। आप 10-10 रुपए किलो कौन सी सब्जी थी? आप तो कह रहे हैं 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थीं, यानी वो बेशुमार सब्जियां ऐसी थीं जिनका रेट 10 रुपए फी किलो था। आगे वो कहते हैं कि जो बिल 2017 में 1600 रुपए का आता था, अब वो 18,000 रुपए का आता है। तो इसमें किसका कसूर है? जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी बिल ऐसे ही थे, कोई अवाम इस तरह से नहीं थी। मैं आपके सामने रखूं कि इमरान खान के दौर में क्या होता था। दूध और शहद की नहरें नहीं थीं, लेकिन जो आपके भाई ने और आप लोगों की हुकूमत ने आकर अवाम का हाल किया है, इससे तो हज़ारहा मरतबा वो हुकूमत अच्छी थी तहरीक इंसाफ की। आपकी हुकूमत के वज़रा ही तो इस हुकूमत में शामिल हैं। इनमें से कुछ पीडीएम हुकूमत में शामिल थे,
کچھ نگران حکومت میں شامل تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہوتے تو آپ کیا کر لیتے؟ 35 سال سے تو آپ تھے یہاں پر 3 مرتبہ۔ آپ جھوٹ کم بولا کریں۔ آپ نے کہا کہ مجھے حکومت کی، اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے پھر کیوں آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 3 دفعہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے؟ ابھی بھی تو آپ لندن سے وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے 4تھی مرتبہ۔ اب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا عوام کو نہیں پتہ؟ اب وہ دور نہیں ہے آج سے 50 سال پہلے کا کہ ایک آدھ اخبار ہوگا، کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا، عوام میں تعلیم نہیں ہوگی اتنی۔ اب لوگوں کو ایک ایک سیکنڈ کی معلومات مل جاتی ہے۔ آپ جھوٹ نہ بولیں۔ تو میں آپ کو تحریک انصاف اور اب کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ گو سب کو بہم ساغر و بادا تو نہیں تھا، ہر شخص اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا، گلیوں میں پھرا کرتے تھے 2 4 دیوانے، ہر شخص کا صد چاک لبادہ تو نہیں تھا۔ میاں صاحب، جو آپ نے اب ہر شخص کا صد چاک لبادہ کر دیا، یعنی اس کا لباس 100 جگہوں سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اوپر پیبند ہیں، انہیں کپڑے میسر ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے تو کپڑے بھی اتار لیے ہیں عوام سے۔ آپ کا بھائی کہا کرتا تھا نا کہ میں کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ عمران خان 50 روپے کلو پر آٹا چھوڑ کر گیا تھا۔ اب آپ جو ہے نا جائیے نا، آپ کو نہیں پتا اب کیا ریٹ ہے۔ آپ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ 104 پر ڈالر چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کے دور میں 104 تھا۔ اگر 104 تھا تو پھر پرویز مشرف کے دور میں آپ جائیے، اس وقت کیا تھا؟ اس وقت 60 روپے کا ڈالر تھا۔ پھر یہ کیا تک ہے کہ آپ ہر ٹائم وہی لے آتے ہیں؟ 2017 آپ سے پاکستان کی جان 2017 میں چھڑائی گئی تو 2018 تک آپ کا وزیر اعظم تھا شاہد خاقان عباسی۔ کس کی پارٹی کا تھا؟ آپ کی پارٹی کا تھا۔ آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آگے کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل کتنا تھا اور آج دیکھ لیں کتنا ہو گیا ہے۔ کیا مجھے اس لیے نکالا تھا کہ بل اتنے بڑھ جائیں؟ میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا؟ جنہوں نے مجھے نکالا انہیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بلوں میں فوری ریلیف کا فیصلہ کیا ہے۔ اب فوری ریلیف کیا دے رہے ہیں؟ یہ 500 یونٹ تک والوں کو 14 روپے فی یونٹ کمی ہوگی۔ 75 روپے کا یونٹ ہے تو اب 14 نکال دیں تو 61 روپے کا پھر بھی ہوا، تو آپ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ جب عمران خان 17 روپے کا یونٹ دے رہا تھا، آپ 17 روپے پر لے کر آئیے، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جی آپ نے ٹھیک کیا۔ اسی دور میں آپ لے آئیے، آپ چلیں 20 پہ لے ہیں، آپ 25 پہ لے ہیں، آپ 30 پہ لے ہیں۔ چلو ہم کہیں جی ہر حکومت کے بعد تھوڑی بہت مہنگائی بڑھتی ہے، آپ اتنا بیوقوف مت سمجھیے عوام کو۔ کہتے ہیں کچھ دل کی باتیں آج کی ہیں، کچھ پھر کسی وقت کروں گا۔ عوام سے میرا رابطہ کسی نہ کسی شکل میں رہے گا۔ عوام صاحب، میاں صاحب، عوام آپ سے اکتا چکی ہے، عوام آپ سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ سے محبت ہوتی تو آپ کو ووٹ دیتی عوام۔ 8 فروری کو عوام نے امنڈ کر ووٹ دیے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں، پوچھ کر ووٹ دیے ہیں، سمجھ کے ووٹ دیے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے انتخابی نشانات تھے جو دیہاتی عوام نے شاید نہ دیکھے ہوں، وہ شہروں میں استعمال ہوتے تھے، جیسے کہ شاور وغیرہ ہے، کچھ اس طرح کے تھے۔ تو عوام نے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر ٹھپے لگائے ہیں، اور اتنے ٹھپے تھے کہ آپ لوگوں کو ان کو مینیج کرنے میں بھی مشکل ہوئی۔ فارم 47 بناتے ہوئے بھی بہت زور لگانا پڑا اور اس میں بھی بہت ساری غلطیاں رہ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی جواب دے گا عمران خان کس طرح پاور میں آیا؟ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا، جس طرح ابھی عوام نے ووٹ دیا، ابھی بھی تو عمران خان پاور میں آ جاتا اگر آپ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں نہ آتے۔ آپ اپنے حلقے NA 130 کا تو دیں حساب، آپ کیوں نہیں دیتے حساب؟ آپ اسے کھولنے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کے لیے الیکشن ٹریبونل میں سارے ثبوت فارم 45 کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں میں اقتدار کا خواہش مند انسان نہیں۔ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سامنے جھوٹ بول رہے ہیں سب کے۔ پلیز آپ سے درخواست کرتا ہوں ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ ناقابل معافی لوگ ہیں۔
عوام کو سب پتہ ہے میاں صاحب کہ کس کے دھوکے میں آنا ہے اور کس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ عوام نے جس کے دھوکے میں نہیں آنا تھا اسے ووٹ نہیں دیا۔ کوئی جواب دے گا کہ عمران خان کس طرح اقتدار میں آئے؟ یہ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ہے جناب میاں صاحب کا طریقہ واردات۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ کی طرح ان کا وہی کچھ ہے، ان کا وہی رونا دھونا ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ آپ اسی چیز کو دیکھتے رہیے۔ عوام کی حالت آپ نے عوام کو نچوڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، میاں صاحب آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دی جائے گی، آپ لوگوں کے بل نہیں آئیں گے۔ وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو وہ میں تقریر آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ خود بھی تو سن رہے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ سب کچھ آپ بھول گئے ابھی۔ اب ایسا نہ کریں، عوام سب سمجھتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ نے جو درخواست جمع کروائی اس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو صبح 5 بجے اٹھایا گیا، زور زور سے بیلیں بجائی گئیں، دروازہ بجایا گیا اور ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں جو اس طرح سے زبردستی کر کے میرے شوہر کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ میرے شوہر نائٹ ڈریس میں تھے اور وہ جب باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، مجھے کپڑے چینج کرنے دیجئے۔ وہ جب گھر میں کپڑے چینج کرنے کے لیے آئے تو پھر کچھ سیکنڈز کے بعد ہی بیلز بجانا شروع ہو گئیں اور وہی تیز تیز بیلیں تھیں۔ اس کے بعد وہ جب باہر جا رہے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ گئے، ہمارا بڑا بیٹا بھی ساتھ تھا، اور میرے بیٹے نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ باہر 3-4 لوگ نقاب پوش تھے اور ایک ڈالا باہر کھڑا ہوا تھا، تو میرے شوہر کو زبردستی اس ڈالے میں ڈالا گیا۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ سے ملاقات کروائی جائے، بات کروائی جائے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ تو انہوں نے ان کو زبردستی ڈالے میں ڈالا اور نامعلوم مقام پر لے گئے۔ جب ان کے بیٹے نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی، تو اس بیٹے نے فون اوپر چھت پر پھینکا جس سے وہ فون ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ اور ایک اور صاحب بھی وہ آئے، وہ وہی فون لینے کے لیے کہ وہ جس حالت میں بھی ہے وہ دے دیں، تو پھر وہ ٹوٹا ہوا فون ان کو دے دیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم پر الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کی باتیں کروائی ہیں بذریعہ فون، اور کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ پیغام رسانی کا کام بھی کرتے تھے۔ یہ الزام ہے، جو الزام لگائے ہیں حکومت نے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس یورپین ممالک کی 3 سمیں بھی تھی جو پاکستان میں ایکٹیویٹ کی گئی ہیں، اور ان کے ذریعے ہی وہ مبینہ طور پر عمران خان کے رابطے باہر کرواتے تھے۔ تو یہ ان کے اوپر الزام ہے، اور ان کی اہلیہ نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور انتظامیہ کو کال کر کے کہا کہ اگر میرے شوہر کے ویئر اباؤٹس کا نہیں بتایا جاتا، ان کا نہیں بتایا جاتا کہ وہ کہاں ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا انہیں کہاں رکھا گیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کے بعد ان سے ملاقات کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کیس میں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس کی تفتیش میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ یہ جو ہے حکومت یہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ رؤوف حسن کے رابطے ثابت ہو گئے ہیں۔ وہ عام سی بات ہے، فون پر کسی صحافی سے یا میسج پر رؤوف حسن چونکہ بہت بڑی جماعت کے ترجمان ہیں، تو وہ وہاں باہر کے صحافی سے ان کے رابطے تھے کہ آپ ٹائم دیں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کس ٹائم میں آپ سے بات کروں، اس پر یہ انہوں نے کہا کہ یہ رابطے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ این اے 107
फैसलाबाद तांदलियांवाला, वहाँ की दोबारा गिनती का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है और उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसमें नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन खान हैं, ये समाअत करेंगे। और ये 2 जस्टिस साहिबान ऐसे हैं कि इन पे कहा जा सकता है कि ये सीट भी तहरीक इंसाफ से चली गई। 3 सीटें पहले ही काजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इनको दे चुका है, कौमी असम्बली की 3 और 1 सूबाई असम्बली की सीट, और अब ये चौथी सीट भी जाने को तैयार है, क्योंकि इन्होंने यकीनन फैसला नून लीग के हक में देना है। दोनों जस्टिस साहिबान ने ये जो हमेशा इंसाफ करते हैं, और वो इंसाफ होता है जो नज़र आ रहा होता है। इस तरह से लगता यही है कि काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए तमाम लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं, और इस तरह से एक एक दो दो करके ये सीटें हुकूमत को दी जाएंगी, ताकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए और फिर काजी साहब की एक्सटेंशन अमल में आए। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।